चार दफा माफी मांगकर 9 दिनों पे झाड़ू लगा चुके हैं सजा के तौर पर। इशरत उल इबाद को इस कराची के लोग, कराची की जो ब्यूरोक्रेसी है, कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इशरत उल इबाद को रिश्वत उल इबाद से तशबीह देते हैं। तमाम शैतानी ताकतों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला आदमी है, उसका नाम इशरत उल इबाद है। तमाम शैतानी ताकतों वाला फिल फॉर इसको गिरफ्तार किया जाए और इसका नाम जो है वो आज ECL में इसका नाम डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन की जो तारीख थी 30 अक्टूबर से चेंज करके 2 नवंबर का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ एक बार फिर से ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ तलाशी नहीं देते तो इस्तीफा देंगे और ये धरना जारी रहेगा वजीर आजम के इस्तीफे तक और ये हमारा आखिरी धरना होगा। आज ये बाकायदा तौर पर PTI की जानिब से ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें कराची की सियासत की बात करें तो वहां भी बहुत कुछ हो रहा है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कराची शहर के अंदर रैली निकाली गई और उन्होंने भी हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखे हैं और उन मुतालबात के तस्लीम ना होने पर उन्होंने भी 27 दिसंबर को मार्च का ऐलान किया है और हुकूमत कितना अंडर प्रेशर आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, ये मुतालबात आया तस्लीम किए जाएंगे या नहीं। लेकिन कराची के अंदर ही अगर हम देखें कि जिस तरीके से स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से लंदन में अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस का ड्रॉप सीन हमारे सामने आया, उसको खत्म किया जाता है और उसके बाद MQM लंदन जो है वो पाकिस्तान पहुंचती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। आज फारूक सत्तार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने भी एक बात की कि जी MQM को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश जो है जारी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये थी जब पाक सरजमीन के सरबरा मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से गवर्नर इशरत उल इबाद के हवाले से न सिर्फ तनकीद की गई बल्कि काफी संगीन इल्जामात भी लगाए गए और ये भी कहा कि बाज हल्के जो हैं वो उन्हें रिश्वत उल इबाद कहते हैं। फारूक सत्तार से भी और मुत्तहिदा के कायद के साथ भी उनके राब्ते जो हैं वो अभी भी उसी तरीके से हैं और उनका नाम ECL पर डालने और उनसे उनका जो ट्रायल है, उनसे इन्वेस्टिगेशन है, उसका भी मुतालबा किया, उन्हें फिलफौर गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया। आज इन तमाम चीजों के हवाले से हम बात करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन और कराची के साबिक मेयर मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मुस्तफा कमाल साहब, सबसे पहले तो आज आपने ये जो बम फोड़ा है और गवर्नर साहब के हवाले से ये जो बातें तमाम की हैं, सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहनों में जो है वही आपके सामने रखना चाहूंगी कि इतने अरसे में ये 6-7 महीने के बाद आज इनका जिक्र क्यों आया? पहले जब बहुत सारे लोगों के आप नाम ले रहे थे, खासकर मुत्तहिदा के कायद के हवाले से बात कर रहे थे, तो तब इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया गया? अरे भाई समझा रहे थे, अभी तो बहुत सारे लोगों का जिक्र नहीं किया। समझा रहे हैं, सबको मौके दे रहे हैं कि भाई ना करें, शैतानियत छोड़ें, गलत चक्करों में ना पड़ें और बाज आ जाएं। पैसे कमा लिए, तबाह कर दिया 13 सालों में, लेकिन बाज ही नहीं आ रहे, अपनी जो है वो शैतानियत में मसरूफ है दिनों रात। तो डेफिनेटली कोई एक टाइम होता है, सारे मौके दे दिए, नहीं मान रहे हैं तो फिर ये सुनना पड़ेगी और ये सहना पड़ेगी फिर सारी चीजें। अगर नहीं है सारी चीजें, नहीं समझने के लिए तैयार हैं, अपनी हरकतों में वो समझ रहे हैं कि वो छुप कर गवर्नर हाउस के कमरे में बैठकर वो सारी चालाकियां करेंगे और सारी साजिशें करेंगे और तमाम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, तो लोगों को पता नहीं चलती है सारी बातें। तो इसलिए नहीं बाज आ रहे थे, नहीं तौबा कर रहे थे, नहीं मान रहे थे बात। अच्छा तो चलिए, बाज नहीं आ रहे थे, तौबा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज खासकर पाक सरजमीन के हवाले से आपने जो कहा कि वो लोगों को रोक रहे हैं, MNAs को रोक रहे हैं, MPs को रोक रहे हैं, आपकी जानिब आने से बिजनेस कम्युनिटी को रोका जा रहा है, पुलिस वालों को कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी आप लोगों को फराहम ना की जाए, ये तमाम चीजें जो हैं वो कब मंजर आम पर आई? आपको कब पता चला कि ये गवर्नर साहब ही जो है ये तमाम चीजें कर रहे हैं? पहले दिन से हमारे आने के जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद से सब कुछ होने लगा है सारा कुछ। और इसलिए कि हमने जाकर उनको सजदा नहीं किया, उनके साथ जाके तस्वीर नहीं खिंचाई, उनको जो है वो
سرپرست اعلیٰ نہیں مان لیا, وہ گورنر ہاؤس میں رہے سرپرست. بھائی ہم نے کہا بھائی ہم الطاف حسین کو تو نہیں جانتے تھے, تو 25 سال بیوقوف بنے, اس کے لیے جھوٹ بولا لوگوں کو. وہ اس کو تو جانتے ہیں ہم, تو اس کے لیے جا کے لوگوں کو جھوٹ بولے کہ بھئی اب ہمارے اس قوم کے سرپرست اعلیٰ ہیں آئیے. تو مصطفیٰ کمال پاگل ہے, انیس قائم خانی پاگل ہے کہ اس آدمی کو سرپرست اعلیٰ بنائے اور لوگوں کو لگائے اس کے پیچھے. بھئی الطاف حسین کو تو نہیں جانتے تھے 25 سالوں تک, جھوٹ بولا اس کے لیے, جب پتہ چل گئی بات تو چھوڑ کر چلے گا. ان کو تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے, لوگ ان کو رشوت العباد کہتے ہیں, لوگ ان کے نام کے ساتھ ان کا نام نہیں لیتا کوئی. 50,000 روپے بھی آدمی چھوڑتا نہیں ہے. سٹی گورنمنٹ پوری جو ہے بھری, یہ ثبوت کہہ رہے ہیں اتنے, ابھی یہ جھوٹ بولیں گے جتنا, میں پھر ان کو پتا ہے, مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ان کو چاہیے کہ بالکل ابھی بھی انسان بنے یہ اور زیادہ جھوٹ نہ بولیں. اور ابھی یہ بزنس کمیونٹی کو فون کر رہے ہیں کہ میرے لیے بیان دو, چینلز میں فون کر رہے ہیں کہ میرا اسٹیٹمنٹ چلاؤ, اور بزنس کمیونٹی کو فون کر رہے ہیں سب لوگوں کو, سارے چیمبرز کو, سارے FPCCI کو اور سب لوگوں کو کہ بھئی میری حمایت میں بیان دو. وہ بیان دینے سے تم رشوت العباد نہیں رہو گے کیا؟ اچھا, تو آج آپ کے پاک سرزمین کے جو کارکن اشفاق منگی صاحب, ان کے گھر پر جو فائرنگ کا واقعہ ہے اس کو بھی کیا آپ اس چیز سے لنک کرتے ہیں, اس میں بھی کہیں ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں کیا؟ کیونکہ آج اس کے بعد یہ تمام چیز جو ہے آپ کی طرف سے آئی. یہ سب لوگ مل کر گورنر رشوت العباد ہوں, فاروق ستار ہوں, and so on and so forth, یہ الطاف حسین کو آکسیجن دے رہے ہیں, یہ الطاف حسین کو کھڑا کر رہے ہیں, بالکل اس لیے کہ ان کو الطاف حسین 2 نمبر الطاف حسین سوٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اگر الطاف حسین جو ہے اتنی 2 نمبری ان کے اندر نہ ہو اور اتنے پتھیٹک آدمی نہ ہو وہ, تو یہ 14 سالوں میں پوچھتے نا اس آدمی سے کہ تم گورنر رہے ہو, تم نے میری قوم کے لیے کیا کیا, میرے ووٹرز کے لیے کیا کیا, اس شہر میں کتنی یونیورسٹیز بنائیں, کتنے کالجز بنائے, کتنے اسکول بنائے. یہ جو آج انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں کراچی کے اور پیٹک بورڈ آفس میں جو کہ گورنر کے ڈائریکٹ جورسڈکشن میں ہے, وہاں پر 50,000 روپے دے کے آپ کوئی سا بھی ریزلٹ بنوا لیں. تو اس شہر کی تعلیم کا اتنا بڑا غرق ہو گیا ہے, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے یہاں پر. تو نے گورنر تھا, تو نے کیا کیا بھائی؟ یہ الطاف حسین پوچھتے, چونکہ الطاف حسین ان کی اپنی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ کہیں کیا شب و روز ہیں, تو ایسے الطاف حسین ان سب لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. ابھی گورنر اس سے بھی رابطے میں ہے, فاروق ستار صاحب کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی لگ جاؤ, بڑھ جاؤ آگے, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور میں ساتھ کا مطلب ہے کہ دیکھیے گورنر کو لوگ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کے طور پر, کہ گورنر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. وہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے تمام ہائی اپ سے لے کر یہاں کے کراچی سندھ والوں سے سب سے بات کرتے ہیں, سب ان کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. اگر گورنر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, تو یہی بات تو آپ لوگوں کی پارٹی کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے بھی کہی جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, لے کر آ گئے مصطفیٰ کمال کو. جملہ میں کمپلیٹ کر لوں, پھر اس والی بات پہ آتا ہوں. تو جب وہ فاروق ستار کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کا مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ ہے. پھر وہ ایک ہی سانس میں الطاف حسین سے بھی کانٹیکٹ میں انڈائریکٹلی, الطاف حسین ہمیں پتا ہے کہ سر اس کو فون کر کے کیا نام ہے اس کا, ان کے لوگوں کو فون کر کے کیا کہتے ہیں وہ اور کیا باتیں کر رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں, وہ وہاں پر میسیجز پہنچا رہے ہیں, وہاں کی دعائیں لے رہے ہیں. تو یہ آدمی سب سے ایک ٹائم پہ سبھی سے, ان کے لیے کوئی صحیح غلط, عزت بے عزتی کوئی چیز نہیں ہے, ان کے لیے جو نا عزت آنی جانی چیز چاہیے, یہ والا فارمولا ان کے ساتھ. اب آ جائیے میرے اوپر آپ کہ جی ہم پر یہ الزام ہے. بھئی ہم پر جو ہے وہ اس الزام کو اسٹیبلش, یہ گورنر صاحب جو تمام اینکرز حضرات کو, تمام صحافیوں کو, بیٹ رپورٹرز کو, بزنس کمیونٹی کو, سب کو بلا کر یہ پریچ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے. یہ تو ان کا بنایا ہوا نیریٹو, ان کا بھی ایک انہوں نے بھی اس کو انڈورسمنٹ کی ہے. میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا, بڑی انفارچونیٹ بات, اس سے پہلے ایک بات کہہ لوں, اس ملک میں بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جرت اور بہادری کا کوئی کام کرے, اور الطاف حسین جیسے فرعون کو للکارے 2 جانیں آ کر, تو آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. اس ملک کے جو لوگ کومنٹری کرتے ہیں لکھا رہے ہیں کہ آپ بولیں گے یار بڑی جرت والا کام کیا. آپ میں چونکہ جرت نہیں ہے یہ والی, نہ سپورٹ کرنے کی اور نہ جرت والے لوگوں کو انڈورس کرنے کی, تو آپ یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں ساتھ کہ بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوگا جب یہ سیدھی, ورنہ کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ گورنر صاحب کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, تو اس پہ آپ کو پورا یقین ہے, بڑے یقین سے وثوق سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. مجھے ارے یہی تو ان کی میرٹ اور ہے کیا, ان کے لیے میرٹ ہے کہ وہ کوئی, اس نے کون سے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں یہاں پر, اس کے لیے اس بات کے علاوہ اور کیا میرٹ ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے,
اچھا آج بائی دا وے گورنر سندھ نے تو تمام الزامات کی تردید بھی کی اور یہ بھی کہا کہ جی مصطفیٰ کمال کے پاس اگر ثبوت ہیں تو پھر وہ پیش کیے جائیں. تو آج پریس کانفرنس میں بھی ایک صحافی نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ واقعی میں بھی ثبوت اور شواہد موجود ہیں. گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ سامنے لے کر آئیں. میں تو بول رہا ہوں, میں اس میٹنگ کا حصہ تو میں نے میٹنگ میں جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ کر کے تو نہیں رکھا. میں بول رہا ہوں نا, گورنر جو ہے وہ 2012 میں جو ہے وہ جب ندیم نصر جب وہاں سے الطاف حسین صاحب نے ایم انور کو, طارق میر کو بھیجا تھا اور یہاں سے رحمان ملک تھے اور بڑے شرفا ہیں اس کے اندر, میں نے تو نام نہیں لیے, میں اور انیس بھائی تھے تو ابھی تو ایک ہی کا نام لیا ہے, تو یہ موجود تھے نا وہاں پہ. یہ ساری کون سی را کے حوالے سے بریفنگ کی ایسی میٹنگ ہے جس کا گورنر کو نہیں پتا ہے, ہم سے زیادہ بھائی ہم لوگ تو گھر پہ نہیں جاتے تھے الطاف حسین صاحب کے, یہ تو گھر جاتے تھے, ان کے گھر تک ان کا ایکسس تھا. کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں. ابھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ثبوت لاؤ تو پھر جو ہے وہ میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں ساری چیزیں, ان کو سامنے بٹھا لیں, میں جو ہے وہ بتاؤں کہ اور کیا کیا چیزیں. بریک لینی ہے یہاں پہ, بریک سے واپس آئیں گے. تو آپ نے کہا کہ کچھ اور بھی شرفا ہیں, تو ان کے نام پھر آپ کے منہ سے ہم کب سنیں گے؟ کیا وہ بھی منظر عام پر آئیں گے اسی طریقے سے جس طرح آج آپ نے گورنر سندھ کا ذکر کیا, اور اسی حوالے سے کچھ اور بھی سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آج جو آپ نے میڈیا سے بات کی اسی میں چند جملے جو آپ نے کہے کہ جی گورنر صاحب کے حوالے سے کہ یہ بڑا برا اور ایک خطرناک کیریکٹر ہے. 3 مارچ کے بعد ہم ان سے کانٹیکٹ میں تھے. الطاف حسین کے حوالے سے تو 25 سال تک بے وقوف بنتے رہے, جانتے نہیں تھے, لیکن گورنر صاحب کو ان اینڈ آؤٹ جانتے تھے, اس لیے کیسے عوام کو بے وقوف بنا سکتے تھے. لیکن ساتھ ہی جو آپ نے بات کی کہ گورنر صاحب کا خواب یہ تھا کہ وہ سرپرست اعلیٰ بن جائیں, انہیں مان لیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا. پھر آپ نے اگلے ہی سانس میں کہا کہ 1.5 مہینے تک یہ رومانس چلتا رہا. تو پھر ایسے انسان کے ساتھ جس کو آپ رشوت و لباد کہہ رہے ہیں, جس کو آپ شیطانی قوتوں کو آکسیجن فراہم کرنے والا شخص کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ پھر رومانس کیوں چلایا؟ رومانس اس لیے چلا, یک طرفہ رومانس تھا نا, ہماری طرف سے نہیں تھا. وہ ہمیں کال کرتے رہے, بلاتے رہے, ہم نہیں گئے نا, ہم نہیں گئے. ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی ہماری, ملاقات نہیں ہوئی ہماری ملاقات, وہ ہمیں بلاتے رہے, نہیں ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہی تو وہ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ جا کر میں تصویر کھنچوا لوں, میں اور انیس قائم خانی. تو انیس قائم خانی نہ بند ہوتے نہ جو ہے وہ یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں, ساری چیزیں, اور ہم لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے کہ بھئی یہ گورنر صاحب جو ہے وہ یہ رشوت و لباد جو ہے بہت اچھا آدمی ہے, ہم یہ بول رہے ہوتے. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ فاروق ستار والی جو بات ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا انہوں نے شروع کر دیا فاروق ستار کی جانب یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب. فاروق ستار کا آج کا جو بیان ہے وہ تو بالکل اس کے منافی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بلکہ ہمیں ہی سازش کا شکار کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی مزید تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فاروق ستار جو ہے کی طرف مائل اس لیے کرنے لگے کہ فاروق ستار صاحب جو ہے ویری ایزی ٹو ہینڈل ہیں. وہ جس بیگیج کے ساتھ ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے گورنر کے لیے. ہمیں ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے, ہم نے اس کے ساتھ مل کر جرم کیے نہیں ایکچولی نا. تو وہ سب لوگ جو ہے وہ پارٹنرز ان کرائم رہے, سب کو ایک دوسرے کی پتہ ہے, تو بڑے ایزی ٹو ہینڈل ہیں. پھر ان کے ذریعے فاروق ستار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے, تو وہ سارا ایک پیکیج ہے. اور وہ بتاتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ بھائی میری سب سے بات ہو گئی ہے. وہ لوگوں کے وہ مجھے پتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن گورنر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے میری فلاں سے بات ہو گئی, فلاں سے بات ہو گئی, فلاں سے بات ہو گئی, اور اب جو ہے وہ سب چیزیں فاروق ستار کی ٹھیک ہو جائیں گی. اور بزنس کمیونٹی کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے, یہی پریویل کریں گے. اسی طرح سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ دنیا آ کر بتاتی ہے بھائی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. ہم نے بہت موقع دیے کہ بھائی یہ سنبھل جائیں گے, سدھر جائیں گے, سنبھل جائیں گے, سدھر جائیں گے, لیکن یہ شخص باز آنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں یہ سب تمام لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وولچرز ہیں, وولچرز. یہ گدھ ہیں, گدھ. یہ اس کمیونٹی کی خاص طور پر جسم کو کی بوٹیوں کو نوچ رہے ہیں, یہ زخم خوردہ جسم کو نوچ رہے ہیں. یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. 14 سال سے کما لیا. آپ صرف یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جب یہ آئے تھے گورنر بننے کے لیے تو ان کے پاس کتنی پراپرٹی تھی اور آج کتنی پراپرٹی ہے. جب اس کی ویلتھ کیا تھی, ایک گھر تھا
جو مورگیج پہ لیا ہوتا ہے، جس کے مورگیج کے لیٹرز آتے تھے. آج جو ہے وہ درجنوں سے زیادہ تو پراپرٹیز جو ہیں وہ لندن میں، پھر ابو دھابی میں، ہر خاندان کے ایک بچے کے نام پر پراپرٹیز لے، اپنے نام پہ تو لے نہیں سکتے، وہ کام کرنے والوں کے ناموں پہ پراپرٹیز لے رکھی ہیں اس آدمی نے. تو کہاں سے کمائے؟ کتنی تنخواہ گورنر کی؟ کہاں سے کمایا سارا؟ اچھا میں اب اور آپ جو ہی شہر کا حال ہے. جی اب آپ ہی کی بات سے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کے مطابق عشرت العباد جو ہیں ان کے پاس ساری معلومات تھیں، بلکہ الطاف حسین کے ہمراز بھی را کے حوالے سے اسپیشل میٹنگز، دبئی والی میٹنگ، چائنا کٹنگ، تمام معلومات جو تھیں وہ ان کے پاس تھیں. تو یہ سب چیزیں اگر وہ جانتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو پھر تو سوال آپ سے بھی بننا چاہیے کہ آپ بھی جانتے تھے تمام چیزیں، تو آپ اتنے عرصے کے بعد کیوں بول رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. پہلے مجھے لٹکا دیں، پھانسی بھی دے دیں کہ میں اتنے عرصے کے بعد کیوں بول رہا ہوں. بھائی میں تو بول رہا ہوں نا، میں تو 2013 سے چھوڑ کر چلا گیا، 3 مارچ سے بول رہا ہوں، آپ لوگ سن ہی نہیں رہے ہو. میں تو آپ پہلے اچھا اس بات پہ پہلے مجھے سزا دے دیں اور اس کے بعد پھر پوچھ لیں بھائی یہ کرنے چلیں. نہیں بالکل. اب وہ کیونکہ یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو اگر پہلے سے پتا تھا گورنر وہ 14 سال سے اس عہدے پر ہیں، 14 سال سے یہاں موجود ہیں، تو آپ کے ٹائم پہ بھی تھے، آپ کہتے ہیں ان اینڈ آؤٹ میں ان کو جانتا تھا، تو آپ آج بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایسا ہے نا کہ یہ پورا پیکج ہے نا. دیکھیں میں نے تو 2013 میں بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی نا، ایمان کے نچلے درجے کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اینٹ اس دیوار سے، MGM کی دیوار سے نکال کر چلا گیا. خاموش رہا نا 3 سالوں تک، نہیں بند ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگہی دی، ہمت دی، ٹھیک ہے نہیں بھائی یہ تو آدمی نہیں رک رہا، ایک خلق کو، انسان کو تباہ برباد کرتا چلا جا رہا ہے، ماؤں سے اس کے بچے چھینتا چلا جا رہا ہے. تو میں نے 2016 میں آ کر میں نے اور انیس بھائی نے آواز لگائی. تو یہ تو ایک پروسیس ہے نا سارا. مطلب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو ٹارزن تھا بہت بڑا، میں نے پہلے دن ہی کھڑا ہو جاتا سارے، ایسا نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں نا. میں نے جو میری سکت میں، میرے اکیلی ذات پہ جو چیز میں کر سکتا تھا میں چھوڑ کر، میں سینیٹر تھا چھوڑ کر چلا گیا نا. میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا 2000 میں چھوڑ کر چلا گیا نا. میں نے آواز، ہاں میں خاموش ہو گیا، میں ان کے لیے کنٹریبیوٹر نہیں بنا. پھر میں نے آواز اٹھائی ہے اس وقت کہ بھئی یہ نہیں رک رہے الطاف حسین، اس قوم کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، لوگوں کو مارنے مرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، کمانڈو ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. جب یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی، سب چیزیں ہو رہی تھی، اس کے بعد آ کر جو ہے وہ اس فرعون کے علاقے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی. اور پھر ان کے لیے بھی نہیں، پہلی دفعہ بھائی آج بول رہا ہوں بھائی، میں بتا رہا ہوں نا، اگر ایسا ہوتا تو میں جا کر ان کو سجدہ کر لیتا نا، میں اور انیس کا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا کہ آپ نہیں گئے، آپ کو فون کالز آتی رہی، آپ نے ملاقات بھی نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سب کو پیسج دیا ہے کہ بھائی نہیں کرو، مان جاؤ، بات نہیں کرو، چلو جو برائیاں کر لی ختم کرو، اب اس قوم پہ رحم کرو. ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھکیں کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، اداروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، حکومت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں ویک کر ان کو پتا ہے کہ الطاف حسین جب ہی کامیاب ہوں گے، جب ہی پاورفل ہوں گے کہ جب ہمارے پاس ان کو اپنی جگہ نظر نہیں آتی. الطاف حسین فاروق ستار صاحب کی موجودگی میں تو ان کو اپنی جگہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ خود اتنے بیگیجز ہیں ان کے پاس، ان کو گورنر کو ان سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کا ذکر تو آپ نے کر دیا، وہ ایک چیز سامنے آ گئی، آپ کا آرگیومنٹ، آپ کا دلیل جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ پہلے کیوں نہیں بولا، لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں. لیکن جو دیگر شرفا ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، پھر ان کے نام آپ کب سامنے لے کر آئیں گے، اور وہ شرفا کب پتہ چلیں گے عوام کو کون شامل ہیں ساتھ؟ دیکھیے I don't feel pleasure to do what I'm doing. ٹھیک ہے، it's not a pleasure time کہ جی مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کر کے سب چیزیں. میں بھی پردہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی پردہ رکھ رہا ہوں، لیکن جہاں پر دیکھیے سب ناسور ہیں، گورنر ناسور ہے. میں چاہتا تھا کہ بھئی یہ صحیح ہو جائے، ہم آ گئے اپنی گورنری کرے، خام سازشیں نہیں شروع کرے، لیکن نہیں مان رہا تو مجھے بولنی پڑی. تو جو بھی پھر نہیں مانے گا اور وہ انوالو ہوگا اور سمجھے گا کہ دنیا بھول گئی ہے، اس وقت ہم بات کریں گے. تو میں کوئی تفریح کرنے نہیں آیا ہوں کہ بس نام لو چیزیں کرو، پھر تو جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے. نہیں بھائی، ہم بھی تفریح نہیں چاہتے، ہم بھی مذاق نہیں کرنا چاہتے، ہم بھی وی مین بزنس. لوگ اگر جو ہے وہ نئی سازشیں کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور غلط کام نہیں کر رہے، تو بھائی مجھے بھی اس کے آگے سے پردے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیز. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں بھائی وہ بہت بڑا ترم خان ہے اور اکیلے بند کمرے میں جو کر رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو پھر وہ اس کا اشر پھر جیسا ہی ہوگا. اوکے رائٹ. اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کچھ اور سوالات ان کے سامنے رکھیں گے آفٹر دس بریک.
जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाक सरजमीन के चेयरमैन और कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से गवर्नर साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अब एक राय जो पाक सरजमीन के हवाले से सामने आ रही है कि जिस तरीके से बहुत अच्छा टेक ऑफ किया था, अब वो जमात कहाँ चली गई है, और ख़ासकर MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जो स्पेस बनी, उससे जितना अच्छे तरीके से, जितना बेहतर अंदाज में पाक सरजमीन पार्टी फ़ायदा उठा सकती थी, वो शायद नहीं कर पाई। तो उसकी वजह भी आप इसी को करार देंगे जो गवर्नर साहब के हवाले से आप कह रहे हैं कि आपके पास लोगों को नहीं आने दिया जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नर साहब सारे लोगों को रोक पा रहे हैं ना। गवर्नर साहब सारे लोगों को रोक नहीं पा रहे। सब सारे लोग गवर्नर से पूछ कर नहीं आ रहे यहाँ पे। आपको ये जानने के लिए कि पाक सरजमीन पार्टी कहाँ चली गई, उसके लिए आपको ना ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आपको सीइंग इज बिलीविंग। मैं बैठकर आपको इस कैमरे पे कुछ भी बताता रहा हूँ, आपको समझ में आएगी नहीं बात ये। तो पाकिस्तान हम क्या कर रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी, हमारे 26 टाउन बन गए, 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए कराची में, हैदराबाद में पूरा सेटअप, यूनियन काउंसिल तक हम चले गए, हैदराबाद में हम बलूचिस्तान चले गए, खैबर पख्तूनख्वा चले गए, 3 के तमाम जगहों पे चले गए। कराची में हम यूनियन काउंसिल लेवल पे अब जा रहे हैं। 26 टाउन हमारे बन गए, 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए, हमारी यूथ विंग बन गई है, हम स्टूडेंट विंग बनाने जा रहे हैं, हमारी शोबा खवातीन हमारा बन गया, लीगल एड हमारा बन गया, मीडिया सेल बन गया। हमें 6 महीने की पार्टी जो कि स्क्रैच से शुरू हुई हो और इतनी मुश्किलात के साथ सारे आए हों, जिन लोगों का की जो है वो तूती बोलती हो इस शहर में, युगों में, वहां आकर खड़े होकर यहां तक पहुंच जाना और इस तरह कर देना। मुझे पाकिस्तान में किसी एक पार्टी की मिसाल बता दें। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो हम अपनी प्रोग्रेस से, मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। और इन द मीन टाइम मेरे प्रेसिडेंट को बंद कर दिया गया, अनीस कायम खानी को झूठे मुकदमे में बंद कर दिया गया। वो 3 महीने से वो पार्टी की बैकबोन हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा, अब इन तमाम चीजों का जो आपने आज पूरे दिन बयान की है, कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से आपने जिक्र किया, लेकिन आपने जब आए थे यहाँ आपने खुद अनाउंस किया था कि मैं सिर्फ कराची की या सिंध की जमात नहीं बनाना चाहता, ये पाक सरजमीन जो है कौमी पार्टी होगी, एक नेशनल लेवल की जमात होगी। तो इन तमाम चीज़ों से क्या उस सोच पे या उस काम पे जो आप कर रहे थे पार्टी के हवाले से, उस पर कोई फर्क पड़ा है, उसका कोई इम्पैक्ट आया? नहीं, देखिए, मैं जब जिस मसले के ऊपर बात करूंगा और वो मसला जहां से बिलोंग करता है, डेफिनेटली वहीं की बात होगी ना। अगर यहाँ पर रॉ के एजेंटों की पेनिट्रेशन है, यहाँ पर जो है वो गवर्नर यहाँ पर इनको मजबूत कर रहा है, गवर्नर यहाँ पर साजिश कर रहा है, फारूक सत्तार जो है वो दानिस्ता जो है वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन रहे हैं कि जहां से अल्ताफ हुसैन को तकवीत पहुंच रही है, वो मासूमियत तो उन सारी चीजों का ताल्लुक फिर इस जगह से है सारा। तो वो मुझे फिर यही बात करनी पड़ेगी। हम तो ये पाकिस्तान के जख्म को, जो कि कैंसर बनने जा रहा है इस कराची हैदराबाद में 22 सालों से, हमने तो इतनी बड़ी जंग ली है। जब मैं अल्ताफ हुसैन के लिए बात करता हूं तो मैं रॉ के खिलाफ बात कर रहा हूं। इमेजिन करें, उनकी 22 सालों की इन्वेस्टमेंट है यहां पर। हम बेवकूफ लोग नहीं है, हमें पता है, हमारी भी जिंदगी है, हम ये सोच समझ कर ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमें भी पता है कि जो हमारी क्या सपोर्ट है। आप सब लोग इल्जाम लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मुझे बता देना उन इल्जाम का मेरे पास मेरी सपोर्ट क्या है। झूठे, देखिए, फारूक सत्तार तो रात पकड़े जाते हैं, गद्दारी के मुकदमे के बावजूद सुबह छूट जाते हैं। उनके दूसरे रहनुमा जो है वो 5 घंटे में पकड़े जाते हैं, घर से पकड़े जाते हैं FIR के बावजूद। किस कानून के तहत उनको भी छोड़ दिया जाता है, वो भी छूट जाते हैं। मेरे उनके छूटने में इतराज नहीं है, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं एप्पल टू एप्पल, ठीक है। वो तो छूट जाते हैं, वजीर आजम हरकत में आ जाते हैं, वजीर आला हरकत में आ जाते हैं, एजेंसी हरकत में आ जाती हैं। भाई, मेरा प्रेसिडेंट जो है वो 3 महीने से एक ऐसे मुकदमे में जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, झूठे मुकदमे में, उसको बेल नहीं दे रहे। अच्छा, वो भी यही मैनेज करते हैं बैठ के, गवर्नर साहब। फिर आप मुझे कहते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। भाई, मैं कैसा एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं कि ना मुझे आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को बाहर नहीं निकलवा पा रहे? अच्छा, मैं एक सवाल, अब एक खबर कि आज ये बात हुई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो गुस्सा दिखा रहे हैं गवर्नर सिंध के हवाले से, उसकी एक वजह कि फ्राइडे के रोज़ जो है रात में डिनर इकट्ठे किया CM सिंध ने, गवर्नर सिंध ने, बिलावल भी वहाँ पर मौजूद थे, और मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि बिलावल जरदारी ने बाकायदा तौर पर गवर्नर साहब को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी। तो क्या इस गुस्से की वजह गवर्नर साहब का पीपल्स पार्टी की जानिब झुकाव होना भी है? मैं जो वो इतने शुक्राने की नफिल पढ़ूंगा पीपल्स पार्टी में जाने के बाद, पीपल्स पार्टी को इसके बाद दुश्मनों की जरूरत होगी नहीं। अच्छा, तो वो तो जो है वो मेरा तो काम बन जाएगा जबरदस्त। मुझे तो मैं तो मिठाई बांटूंगा जिस दिन पीपल्स पार्टी में जाएंगे ये। अच्छा,
تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی ہوگی نہیں. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ساری چیزوں کا, اور مجھے اس میٹنگ کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں یہ میٹنگیں شیٹنگیں دیکھ کر یہ اپنی باتیں نہیں کرنے والا آدمی نا. آئی تھنک یہ تجزیہ مجھ سے سوٹ نہیں کرتا جو لوگ مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری چیز کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطانی قوتوں کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں. کیسے آکسیجن فراہم کر رہے ہیں گورنر سین صاحب, اگر آپ یہ ایلیبریٹ کر سکیں؟ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. وہ ایسا آدمی نہیں کسی سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. گالیاں سننے کے بعد بھی جو ہے وہ اس نے جی بھائی کرنا ہے. وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہاں پر اس میں افتخار سے کانٹیکٹ میں ہیں. بھائی کو میسیجز کرواتے ہیں, لیتے ہیں, مبارکباد دی انہوں نے ابھی جو ہے وہ اس کے کیس سے چھوٹنے کے بعد. سروسز آپ جو ہے اگر انویسٹیگیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کو موٹیویٹ کرنے والا یہ آدمی ہو, آپ کو پیچھے یہ آدمی نکلے کہ بھائی اس آدمی کے اوپر کیس نہ چلاؤ. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, تو یہ بھی کر سکتا ہے یہ آدمی. یہ سروس دیتے رہے ہیں سر, ٹھیک ہے بھائی. اس کے لیے الطاف حسین اچھا برا کوئی چیز نہیں ہے. ایز لانگ ایز ہی از گورنر, ریسٹ آل ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. نہ یہ تو کسی کو بھی بیچ کر کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آدمی, ٹھیک ہے. یہ جانتے ہیں ہم ساری چیزوں کو. تو یہ آج ہمیں جو ہمارے لیے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ہم اب خاموشی سے بیٹھ کر گورنر ہاؤسز میں میٹنگ کر انتظامیہ کو, بزنس کمیونٹی کو, ایم پی ایم این ایس جو ان سے مشورہ کر رہے ہیں, جو اور پارٹیز کے لوگ مشورہ, وہ سمجھتے ہیں ہمارے آدمی ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوگا تو ان سے مشورہ. تو وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے یہ آدمی, لوگوں کو ہمیں ویک کر رہا ہے. انتظامیہ کو, رینجرز کو, پولیس کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کرمنل ہے, ریڈ کرو میرے آفس میں آ کے. یہ کہہ رہا ہے یہ آدمی, تاکہ ہمارے آفس میں چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں, لوگ بھاگ جائیں, بدنامی ہو جائے. یہ ساری سازشیں کر رہا ہے. بیٹ رپورٹر کو بلا کر, تجزیہ نگاروں کو بلا کر, اینکرز کو بلا کر کہا جا رہا ہے, ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اب ایک چیز آپ نے آغاز فاروق ستار صاحب کے حوالے سے جو ایک موقف آپ کا رہا, ان کے حوالے سے ایک اوپینین آپ کی رہی. آپ انہیں معصوم کہتے تھے, لیکن فاروق ستار صاحب بھی آپ کے لیے اتنا ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے جس طرح آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن پارٹی چلانا, پارٹی کو ہیڈ کرنا ایک الگ بات ہے. تو کیا یہ چیز خارج از امکان نہیں ہے, اس کو خارج از امکان نہ سمجھا جائے کہ آنے والے دنوں میں, مستقبل میں آپ اور ایم کیو ایم پاکستان بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بالکل اکٹھے ہو جائیں گے, فاروق بھائی آ جائیں گے, سارے لوگ آ جائیں گے. اس وقت آئیں گے جب اپنے سارے شوق پورے کر چکے ہوں گے, جب ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا, اپنی لیڈری ویڈری کے سارے شوق ہی پورے کر لیں گے. اس وقت ہی آئیں گے. ان کو پہلے سے ہی لیڈری کا بڑا وہ تھا, شوق تھا, ساری چیزیں ہمیں پتا ہے. میں تو آ کے کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو الطاف حسین صاحب کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے پکڑے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. میری جو ہے وہ فاروق بھائی لیکن محترم ہے, میں اس وقت بھی جب آئیں گے تو ان سے سوال نہیں کروں گا, ایک بھی سوال نہیں کروں, ان کو شرمندہ نہیں کروں گا, ان سے کوشچن نہیں کروں گا, میں رستہ دوں گا. میں آج بھی میگنینمٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوں, آج بھی بول رہا ہوں کہ بھائی توبہ کریں, چھوڑیں ساری چکروں کو, یہ آپ کی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہاں سے آ کر نیا مینڈیٹ لے لیں, یہاں سے آ کر الیکشن لڑیں, پی ایس پی کو جوائن کریں اور مینڈیٹ لے لیں. عزت دیں گے, رتبہ دیں گے, ان کو پوسٹ دیں گے, رتبہ دیں گے. اگر فاروق ستار صاحب آتے ہیں تو آپ نے کہا آپ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے. اچھا, اب ایک چیز, اب جس کیس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ کیس, وہ ختم ہو جاتا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے الطاف حسین کو بالکل ہی بری کر دیتی ہے اس میں سے. اب آپ کے خیال میں پاکستان کی حکومت پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں, خاص کر سرفراز مرچنٹ نے بھی بات کی کہ جی ول نظر نہیں آئی, ایک اچھے انداز میں پرسو جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے ہینڈل ہماری حکومت نے نہیں کیا, اس کیس کو پرسو نہیں کیا, یا پھر وہاں پر الطاف حسین کی جو را والی لابی ہے, MI6 والی لابی ہے, وہ اتنی اس قدر سٹرونگ ہے کہ اگر حکومت پرسو کرتی بھی تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنا تھا, اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہونا تھا؟ پرسو کرتے ہوئے نظر تو آتے, وہ تو بالکل اسٹرانگ ہے. انہوں نے اپنے ایجنٹ کو, اپنی 22 سالہ انویسٹمنٹ کو بچا لیا. بیسیکلی جو ہے الطاف حسین کی فتح یہ نہیں ہوئی ہے, یہ تو را کی فتح ہوئی ہے. اور برٹش اس لیے مجبور ہوا کہ اس کا اسٹیک ہے سب سے زیادہ. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. بٹ آپ کا اپنے ملک میں, آپ پاکستان کی حکومت کا جو رول بنتا تھا پاکستان کے ملک میں, آپ کے پاس کانفیشنل اسٹیٹمنٹس آ گئیں. آپ کو سرفراز مرچنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپر سارے حوالے کر دیے. تمام لوگوں کے جو خود اخبالی بیانات ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ جن پیپرز کو اون کرتی ہے, آفیشیلی ہینڈ اوور کی ہے, ان پیپرز میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم 22 سالوں سے را کے ایجنٹ ہیں, پیسے لیے ہیں, 4 جگہوں 5 جگہوں پہ جا کر دنیا میں را کے چیف سے ملاقاتیں کی ہیں, ٹریننگیں حاصل کی ہیں, یہ اسلحے کی لسٹ ہے, یہ پیسے ملے ہیں, یہ کارروائیاں کی ہیں. اس کے بعد اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ
اس کے کانوں پہ جو ہی نہ رگے اور جو کہے گی جی ثبوت لا کے دے دو، تو وہ تو ثبوت کے ساتھ کلبھوشن یادیں پکڑا گیا ہے نا. لیکن یہاں پر بھی حکومت اس حوالے سے کام کرتی نظر نہیں آئی آپ کو. میں ایک بریک لے لوں یہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب، اور بریک سے واپس آئیں گے. تو ملک میں جو ایک اور احتساب کو لے کر ایک لہر چل رہی ہے اس وقت، اور مارچ کی کال پیپلز پارٹی نے بھی دے دی 27 دسمبر کو، اور عمران خان نے بھی ڈیٹ چینج کر کے 2 نومبر اب اناؤنس کر دی ہے. کیا پاک سرزمین بھی اس ممکنات میں سے ہے کہ اس کا حصہ بن سکتی ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے عمران خان نے آج اسلام آباد لاک ڈاؤن کی تاریخ چینج کر کے 2 نومبر کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور جو نئی تحریک چل رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب تلاشی دو یا پھر استعفیٰ دو، اس میں اس حوالے سے دیگر پولیٹیکل پارٹی سے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے رابطہ کیا، مایوس ہوئے کہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، سب مصلحت پسندی کا شکار ہیں. کیا پاک سرزمین سے بھی رابطہ ہوا اس حوالے سے کہ اس کا حصہ بنے؟ نہیں، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جی، ہم سے ابھی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جی پاک سرزمین کے حوالے سے کیا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ابھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے، کیا مین پولیٹیکل سٹریم میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں اس لیے رابطہ نہیں ہوا؟ میں ان کے خیالات پہ تو دماغ کی سوچ کو تو میں نہیں جان سکتا ہوں کہ کیا بٹ ان کی تحریک پہ آپ کا سٹانس کیا ہے جو پیناما لیک سے شروع ہوئی، اور اب کہتے ہیں کہ جی 6-7 مہینے کے بعد ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کیپٹل کو اب وہ لاک ڈاؤن کرنے کی، بند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس پوائنٹ تو ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پروو نہیں کر سکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور ساری اپوزیشن بھی یہ والی بات تو سبھی کرتے رہے. طریقہ کار لوگوں نے، کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جو نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ پیناما پیپرز جو ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح نہیں ہیں. تو ان کے پاس پوائنٹ تو ہے، اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کی بات تو سن رہے ہیں لوگ، بڑے مجمع کر رہے ہیں وہ، تو ان کے پاس پوائنٹ تو ہے. اچھا، اور 2 نومبر کو اگر واقعی میں یہ دھرنا ہوتا ہے جس طریقے سے 2014 میں لوگ کہتے ہیں کہ 126 دن کا دھرنا دیا، دوسری طرف موقف یہ آیا کہ جی آپ نے نقصان کر دیا، آپ استعفے سے شروع ہوئے، استعفیٰ آپ کو نہیں ملا، اس بار پھر ڈیمانڈ استعفے کی ہی ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیمانڈ کو کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ اس دھرنے کی بات کر رہی ہیں اور میری اس پہ، تو میرا نہیں خیال ہے کہ دھرنا کوئی لمبا دھرنا ہوگا، کوئی بہت زیادہ دنوں کا دھرنا ہوگا. آئی تھنک یہ تو T20 میچ ہی ہوگا، شاید یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہوگا، اور دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے اس میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ T20 ہوگا، جبکہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے. عمران خان جو ہے وہ کھلاڑی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے بھی تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہے ہمیں کھیل کی، تو میرے خیال سے تو جو ہے وہ ٹیسٹ میچ نہیں ہوگا، T20 ہوگا. T20 ہوگا، اور T20 کے بعد کیا عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ Well, that depends کہ جی what sort of crowd he can pull, اور that depends کہ جی کیا وہ pull out کرتے ہیں، کتنی لوگ ان کی بات سنتے ہیں، سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو کل کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی بلاول کی ریلی تھی، جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی نے ایک دفعہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کس کا ہے، آپ اس ریلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی دوبارہ ایک بار اس میں جان پڑتی نظر آئی ہے آپ کو کراچی کی حد تک؟ دیکھیے، کسی کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ثابت ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کراچی کس کا ہے. ٹھیک ہے، اور کراچی اس وقت جو جس طرح کے جیسچر شو کر رہا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو بالکل بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے نعرے لگانے سے، ریلی نکالنے سے. اگر آپ کو واقعی کراچی کے لوگوں کی ہمدردیاں چاہیے، ان کی سپورٹ چاہیے، ان کے ووٹ چاہیے، تو ان کے لیے کام کرنا پڑے گا. کراچی میں کھڑے ہو کر اگر آپ مودی کو گالی بکیں گے یا کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے اور کراچی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں گے اور سو آن اینڈ سو فورتھ، تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھائی صاحب آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ اس سے پہلے وفاقی حکومت آپ کی تھی، آپ 8 سالوں 9 سالوں سے حکمرانی میں ہیں، یہاں پر اس صوبے میں حکمرانی میں ہیں. اس شہر میں بجلی نہیں ہے، اس شہر میں گیس نہیں ہے، اس شہر میں پانی نہیں ہے، اس شہر میں کچرا نہیں اٹھ رہا، اس شہر میں پارکس اجڑ گئے، اس شہر کے اسپتال ویران ہو گئے، اس میں دوائی نہیں ہے، اس شہر میں تعلیم کا فقدان ہے، اس شہر میں
آپ 90,000 نوکریاں دے رہے ہیں نا, تو آپ 50,000 نوکریاں کراچی کے لوگوں کو دے دیں, اردو بولنے والوں کو نوکریاں دے دیں, تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ ووٹ دیں گے آپ کو, لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. یہ خالی نعرے لگانے سے اور ریٹورکس کے اوپر اگر جو ہے وہ کسی کا یہ ہو رہا ہوتا شہر, تو پھر جو ہے وہ بہت پہلے کسی کا ہو چکا ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ سب کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, اون کرنا چاہیے. بھائی بلاول بھٹو جو ہیں وہ لیاری کے سے لیڈر کیوں نہ ہو, وہ لیاقت آباد کے بھی لیڈر بنے نا جا کے, وہ نیو کراچی کے بھی لیڈر بنے جا کے. مصطفیٰ کمال سے لیاقت آباد کا لیڈر کیوں نہ ہو, وہ کٹی پاڑی کا بھی لیڈر بنے, وہ لیاری کا بھی لیڈر بنے, تاکہ یہ جو باؤنڈریز ہیں اور پھر اس بیس پہ نہ بنے کہ جا کر میں نعرے لگاؤں. نہیں بھائی, میں آپ کے لیے خدمت کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کو پیکج کیا دیتا ہوں. دیکھیں آج تو یہ تو میرا کام ہے نعرے لگانا, کہ میرے پاس پاور آئی, مجھے لوگ ووٹ دیں گے تو میں یہ کروں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ نہیں کہہ سکتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس حکومت ہے, ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ جو آج تھر میں بچے مر رہے ہیں, یہ جو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ بچے غذا سے کے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں, صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ مر رہے ہیں, وہ کیوں مر رہے ہیں بھائی؟ شہر کچرے کا ڈھیر ہے, کیوں ہے؟ اسپتالوں میں لائٹ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے گھر پانی نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا پانی؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اپنے عرصے میں ڈیلیور کیا ہے, جب اقتدار آپ کے پاس رہا ہے اور ابھی بھی آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر. اب ایک ٹائم بھی میرے پاس کم ہے, وقت کی قلت ہے. ایک آخری سوال, کیونکہ جب ہم MQM پاکستان اور MQM لندن کے حوالے سے بات کرتے تھے تو پہلے تو ہمیں نظر آیا کہ جی یہاں بھی رابطہ کمیٹی بن گئی, وہاں بھی رابطہ کمیٹی بن گئی, بیان در بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اب جو MQM لندن پاکستان پہنچی ہے, پریس کانفرنس کرتی ہے, ان کے ڈاکٹر حسن ظفر نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ MQM لندن کو MQM پاکستان کہا جائے, MQM پاکستان کچھ نہیں ہے. یہ ریفٹ آپ کو, یہ کانفلکٹ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایسے ڈرامے چلتے رہیں گے. الطاف حسین کی اصل پاور تو جو ہے وہ جو ٹارگٹ کلرز جن لڑکوں کو ورغلا کر ان سے غلط, بیسیکلی یہ فیس ان کو ایسے ہی رہے گا, یہ ڈمی ہیں, یہ رابطہ کمیٹی کے لوگ رہیں گے اس طرح سے, اور پیچھے سے وہ کلنگز کروائیں گے, پیچھے سے وہ جو ہے وہ, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈر کر فوراً آئیں اور جوائن کریں, اور جو لوگ ابھی باؤنڈریز پہ بیٹھے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ فال کریں اور وہ ٹارگٹ کلنگز کروائیں. الطاف حسین کی باڈی سوبرنٹائی یہ ہے, یہ ڈمی فیسز ہیں, یہ بیچارے کچھ نہیں, یہ پریس کانفرنس کریں گے چلے جائیں گے, اور یہ لوگ چاہیے اس طرح کے لوگ, ان کو پیسہ آئے گا, چیزیں آئیں گی, ان کی خدمت ہوگی, بٹ یہ تو اسی طرح سے فیس پہ رہیں گے, لیکن بیک اینڈ پہ جو ہے ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہوں گی. آج بھی 100-200 لوگ تو جو ہے وہ ہے نا جی, بالکل, اور وہ کام کریں گے کلنگز کا, وہ کام کریں گے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کا. ایک آخری سوال, کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو اس چیز کا ڈر, اس چیز کا خوف یا اس چیز کا اندیشہ ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ کہیں اس ریاست کے پھر سے کوئی معاملات طے ہو جائیں, کہیں پھر سے کوئی ڈیل ہو جائے؟ ماضی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے تو آئے ہیں. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. الطاف حسین سے جب صاحب کے ساتھ جب ساری ڈیلیں چل رہی تھیں, سب سے کانٹیکٹ تھے, سب چیزیں تھی, الطاف حسین جب پاورفل تھے تو مصطفیٰ کمال اس وقت آئے ہیں, انیس قائم خانی اس وقت آئے ہیں. اب کوئی بھی ڈیل الطاف حسین کو لکڑی لگا کر کھڑا نہیں کر سکتی نا, وہ جو ہے وہ اب یہ اٹس اے گون کیس نا. اور اب جو کتنی بھی آپ جو گئے نا کچھ چیزوں کو درخت گر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیفٹ رائٹ سے اس کو جو ہے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں. اب جتنی بھی جو ہے وہ اس کو سہارا دے دیا جائے, جتنے بھی کانٹیکٹس ہو جائیں اور ڈیل کر لی جائے, اس سے کھڑے نہیں ہونے والے, ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ جتنا ٹائم لگا رہے ہیں اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنے کا, اللہ تعالیٰ کو اور رسوائی کرنا مقصود, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی ہدایت نہیں دے رہا. یہ سب لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہے, معاملہ ہے. آپ دیکھیے گا میری بات مارک مائی ورڈ کہ ون آفٹر دی انادر یہ سب لوگ, اور مزید رسوائی ان کا مقدر ہے. اوکے, اور اب کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ الطاف حسین کو دوبارہ اس پوزیشن پر نہیں لا سکتی جہاں وہ پہلے تھے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. تھینک یو فار واچنگ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.